बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ मर्दाना कमज़ोरी जड़ से ख़त्म, लेकिन जैनियन तरीके से। कैसे कि देखें कि कुछ तजात या ऐसी चीज़ों से कमज़ोरी तो ख़त्म नहीं होती। कमज़ोरी तो आपके अंदर ब्लड भी हो, जिस्म में जान भी हो, ताकत भी हो, आपके हर चीज़ विटामिन्स बराबर हों, तब जाकर ये कमज़ोरी ख़त्म होती है। बाज़ हज़रात ऐसा करते हैं कि वो हकीम लोगों के पास चले जाते हैं, वो उन्हें दे देते हैं कुछ तजात, ये लें जी, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतनी ताकत है। नहीं मेरे भाइयों, कतन ऐसा नहीं है। आप ऐसी चीज़ें लें जो मुतवाज़न हो, जिनके सेहत पे मुज़र सेहत ना हो, उन पे कोई असर ना होता हो, और आपको ताकत भी आ रही हो, जिस्मानी ताकत भी आ रही हो, ज़हनी ताकत भी आ रही हो, दिल को भी तक़वियत पहुँच रही हो, मैदे को भी कोई नुकसान ना दे, किडनी को भी कोई नुकसान ना दे। ऐसे तमाम कुछ तजात जो इस्तेमाल करते हैं लोग मर्दाना ताकत के लिए, वो किडनी को और मैदे को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि देखें, कुछ तजात तो उसके मजाज के मुताबिक, उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत के मुताबिक तैयार किए जाते हैं, और उसको जो चाहिए होती है मकदार, उसके मुताबिक होते हैं। इसीलिए मैं कोई भी कुश्ता जो है किसी को एडवाइस नहीं करता, और मैं कहता हूँ कि जैनियन तरीक़े से ताकत वापस लाएं। और उसका जैनियन तरीका जो है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इतनी बेहतरीन और अच्छी चीज़ें हैं कि आप इस्तेमाल 1 महीना करेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी, आपने कोई चीज़ एडवाइस की है। तरीक़ाकार होता है ना। ये जो बंदे हैं, अगर वो कहें जी घी में ताकत होती है, देसी घी में, तो वो घी 1 दिन ही खा लें 1 किलो तो उसमें ताकत आ जाएगी। कतन नहीं, उसका तरीक़ाकार होता है। ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, वो खून के अंदर जाकर, वो ब्लड के अंदर जाकर वो तवानाई पैदा करेगा, और जिस्म में ताकत होगी, खून में ताकत होगी, जिस्म के ऊपर गोश्त होगा, तो तब जाकर वो फ़ायदा देगा ना जी। इसी तरह कुछ तजात जो होते हैं कि वो मुर्दे को एक यानी बिल्कुल जान ही नहीं है बंदे के अंदर, वो चलने से मजबूर है, तो उसको कुश्ता देंगे, वो वहाँ कहाँ भागेगा, वो ताकत उसमें कितनी आएगी। तो ये जो तरीक़ाकार होता है ये कतन गलत है। आप ये कुश्ता वगैरह, कुश्ताजात वगैरह कतन ना इस्तेमाल करें, और जेन्युइन जो तरीका है उस तरीके से ये नुस्खा इस्तेमाल करें। कमज़ोरी है इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। देखें कि हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है ना, कि आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुझे आप दवाएं देंगे, ये मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म कर देगा। इसमें शफा तो अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन ये सामने चीज़ नज़र आती है ना। एक ताकत के लिए आप कोई खुराक इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, फिर कहते हैं जी ताकत आए, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता ना। खुराक भी लाजमी होती है, तो ये खुराक के साथ साथ आप मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल करें। ये ज़रा लंबी वीडियो हो जाएगी। मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल करें, आप गर्म चीज़ें से परहेज़ करें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, मसाला जात से, स्पाइसी चीज़ों से परहेज़ करें, वाक ज़्यादा से ज़्यादा करें, सुबह शाम करें। ये तमाम कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ठीक, तो आप नोट कर लें कि सबसे पहले तो आपने अस्कंद नागौरी जो है 20 ग्राम ले लें, अकरकरा जो है 20 ग्राम ले लें, तुख्म कोच जो है 20 ग्राम ले लें, सिंगाड़ा गिरी जो है 20 ग्राम ले लें, और बादाम गिरी जो है आप, और अखरोट गिरी, ये दोनों जो हैं 100 ग्राम ले लें। और सफ़ेद तिल जो हैं भुने हुए 50 ग्राम ले लें, सुंड जो है 10 ग्राम ले लें, लौंग जो है 10 ग्राम ले लें। ये तमाम चीज़ें जो हैं बारीक पीस लें, बारीक पीस कर एक जार के अंदर रख लें,
اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ آپ صبح سویرے نہار منہ ایک دودھ کے گلاس سے لے لیں اور ایک رات کو سوتے وقت لے لیں. 1 مہینہ کے لیے یہ دوا مکمل ہوتی ہے. اتنی ہے نہ، یہ مہنگی نہیں ہے. آپ ڈاکٹروں کو فیسیں 4-4 5-5 ہزار دے دیتے ہیں، اور ٹیسٹ فیسیں جو ہوتی ہیں، جو لیبارٹری کی فیسیں ہوتی ہیں جو مختلف کرواتے ہیں ڈاکٹر لوگ، ان کی 25 ہزار 30 ہزار اور 40 ہزار تک جا پہنچتی ہے. یہ 5-6 ہزار روپے کا نسخہ ہے، یعنی ٹوٹلی پاکستانی. تو یہ جو ہے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یاد کریں گے کوئی چیز استعمال کی ہے، اس میں اکرکرا ہے، اسکند ناگوری ہے، بادام ہے، اخروٹ گری ہے. یہ کوئی نقصان دینے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ تو ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ آپ استعمال کریں گے اور کہیں گے واقعی یہ طاقت ان میں ہے. ان میں تمام جو ہے جڑی بوٹیوں کا کمبینیشن جو ہے وہ طاقت کے لیے ایسا ہے کہ وہ گھوڑی کی طرح آپ مضبوط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائیو، یہ میرا جو چینل ہے اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے تمام بہن بھائیوں کے پاس بر وقت ویڈیو پہنچتی رہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں. میں یہی نہیں ہے کہ یہ میں جو بتائیں گے یہ عام سی چیزیں ہیں تو روز یہی بتا رہا ہے، یہ کر رہا ہے طاقت کے لیے. بھائی اس سے اچھا نسخہ کوئی بھی نہیں. جو لوگ کہتی ہیں نا اس کے ساتھ یہ کر لیں، کیلے کے ساتھ یہ کر لیں، مالٹے کے ساتھ یہ کر لیں، لونگ کے ساتھ یہ کر لیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خون کے اندر توانائی ہونی چاہیے. خون کی توانائی کے لیے یہ نسخہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. تو میرے ایک بھائی نے جدہ سے واٹس ایپ پہ کہا کہ قبض کے لیے، جو مجھے بہت پرانی قبض ہے، اس کے لیے مجھے کوئی بہترین سستا سا نسخہ بتائیں. تو بیسیکلی جو قبض ہے ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے. اگر معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، آنتیں سکڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے پخانہ جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہا، 2-2 3 دنوں کے بعد آتا ہے، وہ بالکل سخت اور بڑا زور لگانا پڑتا ہے. اس زور لگانے کی وجہ سے پائلز بھی ہونے کا، یعنی بواسیر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو کھانا بھی صحیح طریقے سے ظاہر بات ہے ہضم نہیں ہوتا، معدہ مکمل طور پہ کام نہیں کر رہا ہوتا، آنتیں سکڑ گئی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اور بھی کئی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو اس کو کے لیے پراپر علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں 1-2 نسخے بتاؤں گا جو بڑے کارآمد اور بڑے بہترین قسم کے ہیں. اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ قبض سے نجات مل جائے گی. سب سے پہلے تو آپ کھانے پینے کا جو نسخہ تو میں بتاتا ہوں آپ کو، دونوں بتاتا ہوں، لیکن میں ذرا تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ کھانے پینے میں آپ مسالے دار اور اسپائسی قسم کے کھانے جو ہے نا وہ بالکل چھوڑ دیں. زیادہ سے زیادہ فروٹ اور سبزیاں جو سبز رنگ کے جن کے پتے ہوتے ہیں وہ استعمال کریں. اس سے یہ ہوتا ہے قبض بھی نہیں ہوتی اور وٹامنز بھی ملتے ہیں، سی بھی ملتی ہے، ڈی بھی ملتی ہے، کیونکہ پالک کے اندر وٹامن ڈی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. سبزیاں استعمال کریں، گوشت سے پرہیز کریں، میٹ اور چکن سے پرہیز کریں، مچھلی کبھی کبھار کھا لیا کریں. یہ قبض نہیں ہونے دیتی، اس میں وٹامن ڈی بھی ہوتی ہے. یہ بہت بہترین چیز ہے انسان کے لیے، اس کی صحت کے لیے. تو میں آج ایک پہلا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جن لوگوں کو قبض ہے، پخانہ تو 2 وقت ہونا بہت ضروری ہے. صبح اور شام جو ہے وہ پخانہ کرنا چاہیے تاکہ یہ فضول معدے جو ہیں وہ خارج ہو جائیں، پیٹ ہلکا پھلکا رہے، بھوک لگے اور ہضم ہوتا رہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ لیں جناب 1 گلاس پانی کا، اس کے اندر 1 چمچ بڑا اجوائن کا ڈال دیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ دال چینی جو ہے 2 ٹکڑے ڈال دیں.
اور اسے بھگوئے رکھے نا، صبح بھگو دیں اور شام کو آپ نے وہ گلاس جو ہے پانی کا اسی طرح اس میں پڑے ہوئے ہیں وہ ایک دو دفعہ ابالی دیں اور اسے ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا کر کے اس کے اندر آپ ایک چمچ جو ہے وہ شہد ملا لیں اور 2 چمچ اسبگول کے چھلکے کے ملا لیں اور اسے آپ سوتے وقت استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ استعمال 5-6 دن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 5-6 دنوں کے اندر آپ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا معدہ پراپر کام کرنا شروع کر دے گا۔ دوسرا نسخہ جو ہے کہ آپ ایک جگ پانی کا لیں، اس کے اندر 1 چمچ زیرے کا ڈالیں اور 10 گرام 15 گرام پودینہ فریش جو پتے ہوں وہ اس کے اندر بھگو دیں اور نیبو جو ہے ایک اس کے اندر نچوڑ لیں اور یہ پانی جو ہے آپ صبح دوپہر اور شام آپ پیتے رہیں۔ یہ 2 دن رہے اسی کے اندر وہ زیرہ بھی اور پودینہ بھی، 2 دن کے بعد آپ وہ پانی پی لیں، اسے پھینک دیں اور لے لیں۔ تو یہ 5-6 دن مکمل استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مکمل پیٹ صاف ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا، تو یہ آپ کا معدہ پراپر کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ دو جو چیزیں ہیں، دو جو میں نے نسخے بتائے ہیں، یہ بڑے سستے اور بڑے کارآمد قسم کے نسخے ہیں، انہیں آپ آزما کر دیکھیں میرے بھائی۔ میں نے آپ کے لیے اسپیشل یہ ویڈیو لوڈ کی ہے، آپ یہ دونوں نسخے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی قبض انشاءاللہ مکمل طور پہ 5-6 دنوں کے اندر اندر مکمل ختم ہو جائے گی۔ یہ استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا قبض کا۔ تو یہ میرے چینل جو ہے میرے بھائیوں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور مرض کے لیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے قبض کے لیے ایک نسخہ میں نے بیان کیا ہے، یعنی ویڈیو بنائی ہے اور ڈاؤن لوڈ کیا ہے فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں دونوں نسخے میں نے بتا دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے میری طرف سے سب مسلمان بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو مبارک ہو۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ روزے جو مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں، اس لیے بھی ہے کہ ایک سال میں بندہ کھاتا رہتا ہے اور ٹائمنگ کا خیال نہیں رکھتا۔ ڈاکٹری اصول کے مطابق بھی تو ٹائمنگ کا خیال ہونا چاہیے، تو اس کے مطابق ایک واحد ماہ رمضان ہے، تو اس میں کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے اور کس طرح، خاص کر کے جب افطار کرتے ہیں تو اس مہینے میں تو دنیا جان کا پھل فروٹ جو ہوتا ہے وہ ہر غریب امیر کو ملتا ہے اس مہینے کی برکت سے، تو ان کے لیے میں چند باتیں کہوں گا جو ان کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہوں گی، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے کہ جب افطار ہوتا ہے، صبح بھی جب سحری سے میں شروع کرتا ہوں تو سحری میں جو ہے اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ دیکھیں موسم بہت اچھا ہے، اتنی بڑا دن نہیں ہے، اس میں اگر آپ کو 2 روٹی کی بھوک ہے تو اس میں آپ 1.5 کھائیں اور آدھی روٹی کی بھوک چھوڑ دیں، روزے سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے کہ جب آپ سحری جلدی کر لیں اور پانی جو ہے وہ آدھا گھنٹہ بعد پئیں، اور اگر جلدی جلدی آپ سحری کریں گے اور کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد آپ نے فوراً پانی پینا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے اور سو جانا ہے، تو وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ صحت کے لیے اچھا یہی ہے کہ یا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں اور سحری کے آدھا گھنٹہ بعد آپ پانی 2-3 گلاس بھی پی لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بابرکت مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے جب افطاری کرتے ہیں
تو افطاری میں خاص خیال رکھیں کہ وہ بازاری پکوڑے، سموسے اور مسالے دار چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ پھل آپ استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، یعنی فروٹ جو بھی ہے وہ نقصان نہیں دیتا، اور احتیاط کریں کہ پانی بھی فوراً افطاری کے بعد آپ 3 4 گلاس، بعض لوگ فوراً پی جاتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہوئی تھی، نہیں بھائی، آپ اتنا پانی پئیں، تھوڑا سا پانی پئیں، 1 گلاس پانی پی لیں، اس کے بعد آپ کچھ کھا لیں، کھانے کے بعد آپ تھوڑا بہت پانی پئیں، آپ فل 2 3 گلاس بالکل نہ پئیں، کیونکہ اس موسم میں اتنا پانی کی کمی بھی نہیں، لیکن ہارڈ ورکر جو ہوتے ہیں یا دھوپ میں جو کام کرتے ہیں ان کو خاص کر کے گرمیوں کے موسم میں مسئلہ ہوتا ہے، آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں احتیاط کریں، اور وہ بھی افطاری کرنے کے بعد ہر چیز ٹھونس ٹھونس کر کھانے کی ضرورت قطعاً نہیں ہوتی، آپ فروٹ استعمال کریں، چاٹ استعمال کریں، لیکن اس میں مسالہ جات جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں، ایک وقت میں ہی کھائیں، یہ نہ ہو کہ صبح سحری بھی کرنی ہوتی ہے تو آپ فل پیٹ بھر کے کھا لیں اور کھائیں بھی، اس کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد کھائیں اگر افطاری کے بعد، تو صبح آپ سحری نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو ہے نماز پڑھنے کے بعد لائٹ سا کھانا کھائیں، زیادہ کھانا نہ کھائیں، آپ اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت بھوک آپ چھوڑ دیں تاکہ صبح آپ کی سحری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اچھی ہو جائے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے، کوئی ٹربل نہیں ہوتی، اور مسالہ جات پکوڑے اور سموسوں سے مکمل طور پہ بازاری سے احتیاط کریں، اگر بہت ہی طبیعت کر رہی ہے تو گھر میں پکوڑے بنائیں اور اچھے تیل میں بنائیں، یہ جو بازار کی چیزیں ہوتی ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، سموسے ہوتے ہیں، تو یہ معدے کو بہت نقصان دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بنیادی کہ وہ 2 نمبر قسم کا تیل جو ہوتا ہے اس میں تلتے ہیں اور مسالے بھی بہت زیادہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ پسند کریں کراری کراری چیزیں، لیکن وہ معدے کے اندر جا کر معدے کی ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج صرف اور صرف اسی موضوع پہ یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میرے کوئی بھی بہن بھائی جو اس طرح کی احتیاط نہیں کر رہے تو اس کی احتیاط کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج ایسی کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں، کوئی دوائی نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ احتیاط بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر حکیم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ خوراک بھی کس طرح استعمال کرنی چاہیے، یہ تو مہینہ نعمت اللہ نے ہمارے لیے روزے فرض کر کے کیا ہے کہ ہمارے جسم میں وہ توانائی وہ پیدا کرتا ہے، کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک ٹائم پہ کھانا ہوتا ہے اور دن میں کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا، اور ایک وقت میں کھا کر ٹائمنگ 1 مہینے کی کر کے ہمارے معدے کو بہت بہترین کرتا ہے، معدہ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے، بار بار نہیں کھایا جاتا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں شوگر کے مریض بھی، ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمارا رمضان میں، بلکہ وہ لائٹ کھائیں، صبح وہی اسی طرح کے چوتھائی حصہ کو چھوڑ دیں خوراک کا، اور رات کو جب افطاری ہوتی ہے تو اس میں بھی میٹھے سے پرہیز کریں، فروٹ وغیرہ کھائیں، کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ تعالیٰ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرا جو چینل ہے، یہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہر میرے بہن بھائی کو میری کوئی بھی تجویز کردہ کوئی بھی معلومات میں دیتا ہوں تو ہر ایک کے پاس پہنچ جائے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جسم کا ایک عام حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں لنگز، پھیپھڑے۔ تو پھیپھڑوں میں کوئی ریشہ جم جائے تو پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے یونانی جو دوا ہے وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے مکمل طور پہ آپ ٹھیک ہوں گے، پھیپھڑے آپ کے صاف ہوں گے۔ پھیپھڑے جو ہوتے ہیں جسم کا وہ عام حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ پھیپھڑے ہی آکسیجن حاصل کر کے صاف کر کے خون میں منتقل کرتے ہیں اور ہماری سانس برقرار رہتی ہے انہی پھیپھڑوں کی وجہ سے۔ اگر پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو بندے کا زندہ رہنا ناممکن ہوتا ہے۔
اس لیے ان کا بھی خاص خیال رکھیں۔ شفا تو رب العزت کی ذات دیتی ہے، تو وہی دے سکتی ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر دے سکتا ہے۔ لیکن جب ان میں بلغم جم جاتا ہے، مختلف قسم کی ایسی خوراک استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے ریشہ بنتا ہے، معدے کی وجہ سے ریشہ بنتا ہے، رطوبت بنتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتی ہے، اور ایک مقام ایسا بھی آتا ہے بندے کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور دمے کی بیماری بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لگاتار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی الرجی سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میں جو دوائی بتا رہا ہوں یہ پھیپھڑوں کی صفائی کرتی ہے، الرجی کو ختم کرتی ہے، دمے کو ختم کرتی ہے، اور اسے آپ مکمل طور پہ استعمال کریں گے 1 مہینہ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یعنی مکمل طور پہ الرجی سے جان چھوٹ جائے گی، دمے سے جان چھوٹ جائے گی، اور ریشہ وغیرہ بننا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے پھیپھڑے جو ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جسم کا اور انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح دل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، پھیپھڑے ہوتے ہیں، کڈنی ہوتی ہے۔ کڈنی ایک سے بھی بندہ زندہ رہتا ہے، لیکن دونوں نہ ہوں تو زندہ رہنا ناممکن سا ہوتا ہے۔ اسی طرح جگر کا ہونا، یہ عام چیزیں ہیں۔ اگر بازو ہیں تو بازو ایک کٹ بھی جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے، دونوں کٹ جائیں تب بھی زندہ رہتا ہے، ٹانگیں کٹ جائیں تب بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دل، دماغ اور پھیپھڑے، کڈنیز اور لیور، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جسم میں ان کا عام کردار ہوتا ہے، تو ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آپ پہلے بھی یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ چھوٹی موٹی کوئی انفیکشن ہو، اسموکر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دوائی میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی بہترین قسم کی دوائی ہے، اور کامن سی دوائی ہے، عام سی دوائی ہے، کوئی مہنگی چیز نہیں ہے۔ ساری چیزیں آپ کو ایک گھر کے اندر، جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی عام ہے، ان کا کتنا عام کردار ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لے لیں کالی مرچ۔ کالی مرچ جو ہے، سیاہ مرچ جو ہے وہ آپ لے لیں 20 گرام۔ سنڈ لے لیں آپ 10 گرام۔ لونگ لے لیں آپ 30 گرام۔ لونگ جو ہیں وہ بھی بہت عام کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاہ مرچ 1 2 ہو گئی، سنڈ 3 ہو گئے، لونگ۔ چوتھے نمبر پہ آپ لے لیں ہلدی 5 گرام۔ یہ انفیکشن سے بچاتی ہے، میں اس لیے یہ اس میں استعمال کرتا ہوں۔ یہ انفیکشن کو روکتی ہے، یہ بہت ہی بہترین قسم کی چیز ہے، اس کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اچھی طرح باریک کوٹ لیں۔ کوٹ کر آپ 150 گرام جو ہے لے لیں شہد۔ شہد چھوٹی مکھی کا مل جائے، ہنی، تو وہ تو بہترین ہے۔ اگر وہ نہیں ملتا تو آپ بازار سے بھی لے سکتے ہیں، آرٹیفیشل ہے، جس طرح ہے تو شہد ہے نا کسی پروسیس کے تھرو ہی آیا ہے نا، شکر وغیرہ کا نہیں لے لینا، اس سے تو بہتر ہے کہ شکر آپ استعمال کر لیں۔ تو یہ چیز جو ہے شہد کے اندر آپ ملا لیں، جو صفوف بنایا آپ نے باریک پیس کر اسے شہد کے اندر آپ ملا لیں، ملا کر وہ ایک معجون بن جائے گی۔ وہ معجون جو ہے آپ صبح چھوٹی چمچ اور رات کو سوتے وقت اگر آپ الرجی کے مریض ہیں تو 15 دن، اگر دمے کے مریض ہیں تو 1 مہینہ، اگر پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے استعمال کرنا ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، بلغم ہے تو 10 دن، اگر ویسے آپ استعمال کر رہے ہیں تو 5 دن آپ لگاتار استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے پھیپھڑے فریش ہو جائیں گے، بہترین قسم کی آکسیجن جسم کو مہیا کریں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ میرا چینل جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو کو، تاکہ یہ میرے نسخے ہر بہن بھائی کو پہنچ سکے۔ یہ کامن چیزیں ہیں، ان کے استعمال سے میں پہلے بھی یہ تقریر لمبی چوڑی کر چکا ہوں کہ طب نے اسی لیے ترقی نہیں کی
کہ جس کو جو نسخہ مل گیا وہ لے کر بیٹھ گیا۔ میں اپنا بہترین ایکسپیرینس جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ میں آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ یوٹیوب پہ، فیس بک پیج پہ کرتا رہتا ہوں، تو مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب میری کوئی دوائی استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، استفادہ اٹھاتا ہے، تو پھر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ٹھیک ہوا ہے میری دوا سے، تو میری دلی خوشی ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، میں بتاتا ہوں کینسر کے لیے، اور یہ گنگرین جو ہاتھوں کی انگلیوں میں ہو جاتی ہے، کالے کالے ہو کر یہ انگلیاں جو ہیں مکمل طور پہ کالی ہو جاتی ہیں، انہیں وائرس لگ جاتا ہے اور وہ کسی میڈیسن سے نہیں جاتی، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ گل سڑ جاتی ہیں، کالی ہو جاتی ہیں، اور کوئی بھی دوا استعمال کرے اس کی درد اور جلن ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے اسی طرح ایک عزیز کی وائف تھی، وہ میری بھی کزن ہی ہیں، تو اس کو یہ ہو گئی کنکرین، تو میں بہت پریشان تھا۔ تو پھر ادھر سے میں وہ رابطہ ہوتا تھا، تو میں نے انہیں بتایا جی کہ یہ دوائی لو، اللہ تعالیٰ آرام دے گا۔ وہ انگلیاں تو کافی ڈیمیج ہو گئی ہیں، وہ آگے سے تو کٹ جائیں گی، لیکن مجھے اللہ پہ امید ہے کہ اور مزید کوئی بھی وائرس باقی نہیں رہے گا، اور اسے دو تین مہینے، میرے خیال میں 2-3 مہینے ہو گئے ہیں یا 2 مہینے ہو گئے ہیں، کیونکہ میں ادھر ہوں، وہ پاکستان میں ہیں، تو اسے کسی میڈیسن آرام نہیں آیا۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ بوٹی جو ہے یہ استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا رحم و کرم کیا ہے۔ 3-4 دن سے مجھے جو میسج آ رہے ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا آ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اب انہیں وہ پہلے کی طرح درد نہیں ہے، تھوڑا بہت درد ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں شدید کہ وہ چلاتی تھی پہلے بہت شور کرتی تھی، درد شدید ہوتا تھا، پھر ہاسپٹل میں لے کر جاتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد لمبی چوڑی بات کا یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اگر کسی کو بھی یہ نامراد بیماری، کیونکہ غریب لوگ اس کا علاج نہیں کینسر کا کروا سکتے، گنگرین اور کینسر کا علاج غریب لوگ نہیں کروا سکتے، امیروں کے لیے تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہے، اور یہ جو ہوتا ہے کافی عرصہ تک چلتا ہے۔ یہ سمجھے کہ بعض دفعہ اس بیماری میں 1 سال بھی لگ جاتا ہے ریکوری میں، میڈیسن استعمال کرنی پڑتی ہے، تھراپیاں ہوتی ہیں میڈیسن کی، تو تب جا کر یہ اس کے جو وائرس ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ نامراد قسم کے وائرس ہوتے ہیں، لیکن میرے تمام بہن بھائی دوست جتنے بھی ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی کوئی کینسر ہے تو اس کو وہ دوائی اپنی جاری رکھیں، اس سے ہمارے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ دوائی جو ہے، میں جو 2 جڑی بوٹیاں بتا رہا ہوں ٹوٹل، ایک تو اتنی کامن ہے کہ ہر گھر میں سالن میں استعمال ہوتی ہے، تو آپ یہ دماسا بوٹی جو ہے، دماسا بوٹی لیں، دماسا بوٹی لے لیں 20 گرام، اور 5 گرام ہلدی لے لیں، اور 10 گرام کچور لے لیں۔ ان کو اچھی طرح باریک پیس کر صبح خالی پیٹ 1 چمچہ، چائے والا جو چمچہ ہے وہ آپ استعمال کروائیں، اور رات کو سوتے وقت اگر بیماری زیادہ ہے تو صبح دوپہر شام استعمال کرائیں۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، شفا رب العزت دے گا، نہ میں دے سکتا ہوں نہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر دے سکتا ہے، لیکن جو ایک اچھا طبیب یا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے مریض کی زندگی بچے، چاہے کسی طرح بھی بچے۔ تو میں پہلے بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بھی طب میں یونانی جڑی بوٹیوں کا علاج جو جانتا ہے، اسے جو پتہ چل جاتا ہے اسی جڑی بوٹی کس کام کے لیے ہے،
تو وہ دبا کر بیٹھ جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ طب جو ہے، یونانی طریقہ علاج جو ہے، آگے اتنا نہیں پہنچ سکا، اتنا جدید نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ اسی سے اپنی روزی کما کر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور کو ہم بتا دیں گے کہ ہم روزی کہاں سے کمائیں گے. بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، تو وہی روزی دے گا، وہی اسی کے ذمہ ہے، وہی دیتا ہے اور وہی دے گا، اور ہمیشہ دیتا ہے، ہر بندے کو دیتا ہے، کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو میرے بھائیوں، میں سب جو طبیب جو ہیں، جو حکیم ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، جو نالج ہے، اپنی اپنی طریقہ کار ہوتا ہے، جن کو کسی ایسی مزی مرض کے بارے میں پتہ چلے وہ فوراً بتائیں، عوام کو بتائیں، تاکہ یہ غریب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو میں نے بتایا ہے کینسر کا علاج، یہ بڑا لاجواب قسم کا علاج ہے. اسے استعمال کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. شفا رب العزت دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں، ان کے دانت میں درد کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا کیا علاج ہے. سب سے عام بات یہ ہے کہ بچوں کو میٹھی چیزیں کم سے کم کھلانی چاہیے، کیونکہ یہ میٹھے کی وجہ سے، اور یہ دانت جو ہے روزانہ کی بیس پہ جو بچے 3-4 سال کے ہو جاتے ہیں صاف کرانے چاہیے، تاکہ یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہوتے ہیں، کھانے کے بعد دانتوں میں چپک جاتے ہیں، وہاں رہ جاتے ہیں، وہ گل سڑ کر، بچے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے اور میٹھا بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ میٹھا بھی ان ذرات کے ساتھ مل کر دانتوں کو بالکل بیکٹیریا لگا دیتا ہے، اور دانتوں میں جو ہے وہ سوراخ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور دانتوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیکٹیریا جب لگتا ہے تو دانت کھوکھلے بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہوتی ہے بچوں کو. تو یہ تو بچوں کی دانت کی صفائی کا خیال بہت ضروری ہے. روزانہ کی بیس پہ بچوں کو دانت صاف کروائیں. اگر وہ پیسٹ نہیں استعمال کر سکتے تو میں نے ایک جو دیسی نسخہ بتایا ہے، تھوڑا سا نمک ڈالیں، تھوڑی سی آپ ادرک ڈالیں، اور ایک نیمبو نچوڑ لیں، وہ اس کے اندر تھوڑا سا پیسٹ، کیونکہ اس میں حل ہو جائے نا، ایسے تو نہیں ہوگا، تو پیسٹ بنا لیں، تو وہ بچوں کو استعمال کرائیں. وہ بے ضرر چیز ہوتی ہے، وہ بہترین قسم کا ہوتا ہے. بچوں کے دانت جو ہیں وہ موتیوں کی طرح چمکیں گے. اور اگر وہ بچوں کو درد ہوتا ہے تو انہیں فوری طور پر کیا چیز استعمال کرانی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ نمک ڈال کر پانی میں وہ اس سے غرارے کرائیں. اس سے بھی دانتوں میں جہاں پہ کیڑی ویڑی لگی ہوئی ہوگی، بیکٹیریا لگا ہوگا، تو وہ ختم ہو جائے گا. روزانہ کرائیں، 5-6 دن کرائیں، تو وہ اس سے بھی آرام آتا ہے. تو فوری طور پہ آرام کے لیے آپ لونگ کا تیل جو ہے وہ بھی سوراخ ہے اگر اس میں ڈالیں، اور تیل میں اگر آپ گرم کر کے، وہ تیل نیم گرم ہو، اور جو لہسن ہے، جو تھوم جسے کہتے ہیں، وہ گرم کر کے، یا پانی اس کا نکال کر گرم کر کے تیل کے اندر ملا لے، ملا کر اس کے اندر ڈالے، تو اس سے بیکٹیریا بھی ختم ہوگا اور دانت کا درد بھی فوراً ختم ہو جائے گا. اور تیسری جو بات ہے چھوٹے بچوں کے لیے، کہ اگر درد ہے تو جس سائڈ پہ درد ہے اس سائڈ پہ برف لے کر منہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر برف کپڑے میں لپیٹ کر وہاں ملے، تو اس سے بھی درد میں افاقہ ہوتا ہے، کہ وہ تھوڑا سن ہو جاتا ہے، وہاں ٹھنڈک پہنچتی ہے، کیونکہ ہیٹ جب پہنچتی ہے تو وہ جو انفیکشن سی ہو جاتی ہے، پانی بھر جاتا ہے، اس کی وجہ سے درد زیادہ ہوتا ہے بچوں میں، تو وہ فوراً ختم ہو جائے گا. تو یہ آج میں نے جو بتایا ہے یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن بچوں کا صفائی کا خیال لازمی کیا کریں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے،
क्योंकि लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, ये छोटे बच्चे हैं ये बुर्श नहीं करेंगे। नहीं जी, बुर्श बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना की बेस पे होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी तो ग्रोथ हो रही होती है, तो उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत और ज़्यादा होती है। उन्हें दूध का, सेब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कराएं ताकि उनकी हड्डियां जो है मज़बूत हों, उनके दांत उनके मज़बूत हों और बैक्टीरिया वगैरह से बचें। और शुगर का मैं पहले बता चुका हूँ कि शुगर कम से कम बच्चों को इस्तेमाल करानी चाहिए। बहुत दरमियानी किस्म की शुगर इस्तेमाल कराएं, मीठा ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि मीठे जो है बच्चे चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत ख़राब हो जाते हैं, बैक्टीरिया लगता है और सुराख हो जाते हैं। तो बाद में ज़िंदगी में उन्हें उनके दांत मजबूत नहीं होते, क्योंकि पहले तो ये दांत गिर जाते हैं, गिर कर दोबारा आते आते हैं। तो इस दौरान अगर कीड़ी बैक्टीरिया लगता है तो बंदा कहता है कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा जब आएंगे तो फिर तो नहीं गिर कर दोबारा होंगे ना। उनका ख्याल करना, हिफाजत करना लाजमी है, क्योंकि हमारे दांत ठीक होंगे, बच्चों के दांत ठीक होंगे, सही तरह चबा कर खाएंगे, अच्छी तरह चबाएंगे, अंदर जाएगा तो वो जल्दी हज़म होगा, जूद हज़म होगा, मैदा भी ख़राब नहीं होगा और वो दांत भी आपके जो हैं वो मज़बूत होंगे, तो सारा सिस्टम अच्छा चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो मेरी भाइयों। इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट से आगाह करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मर्दाना ऐसी बीमारी के बारे में बता रहा हूँ जो अमूमन नौजवान तबके को ये बीमारी हो जाती है। और ये ऐसी बीमारी है जिसका नाम जरियान है। जरियान जो है वो मर्द की और जो औरतों को लकोरिया होता है, और औरतों की यानी लकोरिया अलग औरतों के लिए जो है, उसके लिए तो मैं एक वीडियो बनाकर लोड कर चुका हूँ। औरतों को अगर लकोरिया की बीमारी हो तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर या फिर पेज पे, फेसबुक के पेज पे जाकर उसे देख सकते हैं और दवा वो इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ख़ास कर मैं नौजवानों के लिए ये बता रहा हूँ कि जिनको जरियान हो जाती है, कि कतरे आने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें ना तो वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कपड़े वो उनके साफ़ रहते हैं, और कमज़ोरी इतनी हो जाती है, ना खाना सही तरह जो जो खाते हैं वो कहते हैं कि हमारे जिस्म को नहीं लगता, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंदा बहुत परेशान होता है, पर तरह तरह की जो है वसवसे ज़हन में आते रहते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि जरियान क्या चीज़ होती है। जरियान तो मैं बता चुका हूँ कि ये नौजवान तबके को जो ज़्यादा कतरे आने शुरू हो जाते हैं और पेशाब के ज़रिए, यानी या बाद में आते हैं या पहले आते हैं, तो वो ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, इंसान की हड्डियों को बिल्कुल निचोड़ कर रख देते हैं। बंदा लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो और जो भी खाता पीता है यानी अच्छे तरीके से, वो उसके जिस्म को नहीं लगता। वो समझता है कि मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहा हूँ। तो असल वजह जो होती है वो जरियान की होती है। तो जरियान को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो मैं जब आम तौर पे जब मैं बताता हूँ कि नौजवान बंदों को भी 15 मिनट जो है सुबह, नौजवानों को ही ख़ासकर ज़रूरत होती है, और 15 मिनट शाम को वो वॉक करें। उससे भी बहुत, किसी दवाई के बग़ैर भी बहुत फ़ायदा होता है। आपके खून जो है वो गर्दिश करते हैं, और ये जो जरासीम होते हैं वो निकल जाते हैं, कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, और ब्लड पूरे जिस्म में अच्छी तरीके से पहुंच जाता है, और उसकी सर्कुलेशन अच्छी होती है। हार्ट बीट बढ़ने से, यानी उसकी रफ्तार तेज़ होने से, वाक से, ये पसीना वगैरह आने से ये गंदे जरासीम जो है वो निकल जाते हैं। तो मसल्स भी कमज़ोर जो इनके हों, वो मसल भी मज़बूत हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सुबह शाम वॉक लाजमी करनी चाहिए।
تو جن کو جریان ہو اور قطرے آ رہے ہوں وہ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے تو وہ لے لیں 25 گرام سنگھاڑا گری، تخم کونچ 25 گرام، کیکر کا گوند 25 گرام، کوزہ مصری جو ہے وہ لے لیں 50 گرام۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پانچویں جو چیز ہے اس کے اندر ڈال لیں جی سالب مصری، جی پنجہ مصری بھی اسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ مضبوط کرتی ہے، مثانے کو مضبوط کرتی ہے، وہ بڑی بہترین چیز ہے۔ وہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ جریان کو ختم کرتی ہے، یہ آپ کے مثانے کو مضبوط کر کے پیشاب کو مکمل کنٹرول کرتی ہے اور بار بار پیشاب نہیں آتا، قطرے کو ختم کرتی ہے۔ کیکر کا گوند جو ہے وہ تو ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے اور وہ بہت ہی بہترین قسم کا ہے۔ سنگھاڑا گری جو ہے وہ بھی آپ کو طاقت دیتا ہے، مضبوطی کرتا ہے آپ کے مثانے کی۔ تو یہ سب چیزیں اچھی طریقے سے پانچوں کی پانچوں پیس کر صفوف بنا لیں۔ صفوف بنا کر میں اسی لیے ہر چیز ایسی بتاتا ہوں کہ جو آپ کو معجون وغیرہ نہ بنانی پڑے۔ تو صفوف بنا کر صبح ٹھنڈے پانی سے، یعنی ٹھنڈے پانی کا مطلب ہے کہ عام گرم پانی سے نہیں، عام پانی کے سردیوں میں آپ برف والا شروع کر دیں نہیں، تو اس پانی سے عام گلاس ایک لے کر ایک بڑا چمچ جو ہے وہ صبح کھائیں خالی پیٹ، اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ پانی کے ساتھ اور سو جائیں اس کے بعد۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 10 سے 15 دن استعمال کریں تو یہ پرابلم جو جریان والی جو نوجوان طبقے کو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ میرے بھائیوں جو میرا چینل ہے اسے آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، کیونکہ یہ میرا یوٹیوب بھی چینل ہے اور فیس بک پہ بھی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ فیس بک پہ شیئر کریں تاکہ ہر بہن بھائی کو یہ میرے پہنچ سکے ویڈیو اور اس سے فائدہ اٹھا سکے میرے بھائیوں۔ اور یہ جو چینل جو میرا یوٹیوب والا ہے اسے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کسی یعنی صحت مند زندگی کا راز، طب کے چند اصولوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو جو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو متوازن غذا کھانی چاہیے، رات کو وقت پہ سوئیں، صبح اٹھیں، نیند جو ہے کم از کم 7 گھنٹے 8 گھنٹے بہت ضروری ہے۔ صبح اٹھیں اور 15 منٹ آپ واک کریں۔ واک کرنے کے بعد آپ غسل کریں، سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی سے غسل کر لیں، گرمیاں ہیں تو نارمل پانی سے، بہت ٹھنڈے پانی سے نہ نہائیں۔ غسل کر کے آپ بھرپور قسم کا ناشتہ کریں۔ بھرپور قسم کے ناشتے سے مراد میری ہے سادہ ہو، روٹی ہو، دہی ہو، دودھ ہو اور سبزی ہو، لیکن پیٹ بھر کر کھائیں۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد آپ اپنے روٹین کے کام پہ نکل جائیں، جو کام کرتے ہیں آپ وہ کریں۔ دوپہر کا جو کھانا جو ہے نارمل غذا کھائیں، آپ اسے پیٹ اتنا بھر کر نہیں کھائیں، اتنا کھائیں یعنی ہر کھانے میں اگر ایک روٹی کی بھوک لگی ہے تو چوتھائی حصہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور 3 حصے کھانی ہیں۔ پانی کا استعمال جو ہے کھانے کے 2 گھنٹے بعد کریں، 2 3 4 گلاس کریں، یا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ درمیان میں مختلف بیماریوں کا پیش خامہ بنتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ تو اسی طریقے سے رات کا کھانا جو ہے وہ اگر 1 روٹی کی بھوک ہے تو آپ آدھی روٹی کھائیں، اگر نہیں رہ سکتے ہیں، نہیں تو لائٹ کھائیں۔
ताकि रात को बंदा सोता है तो मैदा उस तरह तो काम नहीं कर रहा, दिन में तो एक्टिव होता है, बंदा इधर उधर घूमता फिरता है तो उससे हजम हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी आम बात जो है कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें से मुराद ये है कि आप हफ्ते के जो 7 दिन हैं उनमें एक शेड्यूल बना रहे हैं कि इस दिन सब्ज़ी पकेगी, इस दिन दाल पकेगी, इस दिन जो है मटन पकेगा, इस दिन चावल पकेंगे, इस दिन मछली पकेगी, ये मिक्स करके। तो अगर गोश्त नहीं खाते हैं आप, ये लाजमी नहीं है, तो गोश्त के बजाय आप दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लाजमी है। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बच्चों को 1 सेब लाजमी खिलाएं, एक सुबह 1 सेब और 1 दूध का गिलास। और बच्चों को नाश्ते में अंडा देना ना भूलिएगा, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, उसमें कैल्शियम होती है, विटामिन्स होते हैं, तो वो बच्चों की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये सेहतमंद ज़िंदगी का जो राज होता है वो सिर्फ सादा खुराक, मसाला जात से आप दूर रहें। जितने दूर रहेंगे आपकी सेहत इतनी अच्छी रहेगी, अपना मैदा जो है वो प्रॉपर काम करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रेश सब्जियां हों, फ्रीज की हुई ना हों, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये काम आप शुरू कर देंगे तो आपके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आएगी। वक्त मुसलसल करेंगे, आपके फैट्स नहीं बढ़ेंगे, आपके ऊपर चर्बी नहीं आएगी, और जो चर्बी होती है उन लोगों को शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे बंदे जो फिट रहते हैं, लगे रहते हैं, अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, अपने घर का काम खुद करते हैं, ऐसी औरतें जो ज़्यादातर अपना काम खुद करती हैं वो फिट रहती हैं। खाकर पड़े रहने से फैट्स बढ़ते हैं, मसल्स जो कमज़ोर हो जाते हैं, एज के साथ साथ खून की कमी हो जाती है। तो ये लाजमी है कि मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल लाजमी हो, कि उसमें प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हों, विटामिन्स भी हों, तमाम जो तवानाई देती हैं खुराकें वो हो। ये नहीं है कि आप शाही खाना खाएंगे, पेट भर के हर वक्त खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज का, वॉक का ज़रूरी है, उसका ये लाजमी जुज़्व है सेहत का। तिब में यही हमें तिब कहती है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत लाजमी है। उस पर अमल करें, अपनी बीमारियों को दूर भगाएं, शुगर को दूर भगाएं, ब्लड प्रेशर को दूर भगाएं, टेंशन फ्री हो जाएं। टेंशन भी हज़ारों बीमारियों का पेशखैमा बनती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश रहें, मुकम्मल नींद लें और तमाम टेंशन को दूर करके सोएं। जो होना है वो तो अल्लाह की तरफ से होना है। आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, घर की प्लानिंग सही होनी चाहिए, ताकि तमाम सेहतमंद रहें। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, आज मैंने मुख्तसर सा आपको बताया। तो सब्ज़ियाँ तो तमाम बेहतरीन है सेहत के लिए, कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है कि नुकसानदेह हो। वो इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे भाइयों, इस मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट से आगाह करें, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। आज मैंने सिर्फ ग़िज़ा के बारे में, खुराक के बारे में, सेहतमंद ज़िंदगी के राज के बारे में मैंने आपको बताया है। आप मेहरबानी करके आप इस पे अमल करें और तमाम बीमारियों को दूर भगाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेहतमंद ज़िंदगी का राज तिब की कुछ ख़ास बातों के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी का क्या राज है। उस पे मैं आपको चंद बातें बताऊंगा जो आप उस पे अमल करके अपनी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी बेहतरीन किस्म की गुजार सकते हैं।
یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی اگر روٹین پہ آپ لوگ یہ کام کرتے رہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک صحت مند زندگی آپ گزاریں گے، بہترین زندگی گزاریں گے، بیماریاں آپ سے دور بھاگیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ متوازن غذا، کہ غذا کا استعمال جو ہے متوازن کریں آپ، اور زیادہ نہ کھائیں۔ اگر آپ کو بھوک ایک روٹی کی ہے تو چوتھائی آپ نے بھوک چھوڑ دینی ہے۔ صبح سویرے آپ اٹھیں، آپ 15 منٹ واک کریں، صرف واک، دوڑے نہیں، ایکسرسائز نہیں کریں، 15 منٹ صرف واک کریں۔ اس کے بعد آپ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد آپ بہترین قسم کا ناشتہ، بہترین قسم کے ناشتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھرپور ناشتہ کریں۔ آپ ایک چائے کی پیالی پہ نہیں کریں، چائے سے جتنے دور رہیں اتنا اچھا ہے، چائے تو ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو آپ جو ہے صرف اور صرف سادہ خوراک کا استعمال کریں، روٹی، دہی، دودھ، سبزی سے آپ ناشتہ کریں، لیکن بھرپور کریں، فل کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے روٹین کے کام پہ نکل جائیں، جو آپ روٹین کے کام کرتے ہیں وہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے فون کیا آج ہی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ جو مجھے گیس بہت بنتی ہے اور بدبودار گیس ہوتی ہے، تو کہیں بھی خارج ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر بدبو اس کی آتی ہے، اس سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو گیس ٹربل کے لیے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو لوڈ کی ہے، لیکن یہ میں جو نسخہ بتاؤں گا یہ آپ کو صرف، کیونکہ یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ جو دانتوں میں بھی ذرات رہ جاتے ہیں ان کی وجہ سے بھی معدہ خراب ہوتا ہے۔ دانتوں کو بھی لازمی صاف کیا کریں، روزانہ صاف کیا کریں۔ تو ایک نسخہ میں نے آپ کو دانتوں کے لیے بھی بتایا ہے کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ بھی کر لیا کریں گے تو وہ بہترین قسم کے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر باقی دنوں میں ایک روزانہ نہیں کر سکتے تو ایک دو دن چھوڑ کر بھی برش کر لیا کریں، تاکہ دانتوں کے اندر کوئی ذرات نہ رہیں جو وہ گل سڑ کر جو ہمارے اندر چلے جاتے ہیں، تو وہ بدبو کا باعث بھی بنتے ہیں، اس سے گیس بھی بنتی ہے اور گیس ٹربل ہوتی ہے۔ یہ معدے کی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹربل ہوتی ہے۔ اور بعض بندوں کو تو گیس بنتی ہے لیکن وہ بدبودار نہیں ہوتی، وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے۔ اور جن کی گیس بدبودار خارج ہوتی ہے اور وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں دوستوں یاروں میں یا گھر میں یا بچوں کے ساتھ، تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بدبو جب آتی ہے تو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ بندہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو گیس ہے وہ معمولی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا نسخہ بتاؤں گا، آپ 5-6 دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے رب العزت پہ پورا یقین ہے۔ میں کئی بندوں کو یہ نسخہ تجویز کر چکا ہوں، وہ استعمال کر چکے ہیں، اس کے 99% رزلٹ آئے ہیں، لیکن وہ یقین سے اور لگاتار جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس کے لیے کھانے کے بعد خاص کر کے صبح کی 15 منٹ واک اور رات کو کھانے کے بعد 15 منٹ واک جو لوگ کرتے ہیں ان کی صحت بہت بہترین رہتی ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، معدہ پراپر کام کرتا ہے اور کسی قسم کی ٹربل نہیں ہوتی۔ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں انہیں زیادہ ٹربل اسی وجہ، کھانا تو دبا دبا کر کھاتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹری اصول کے مطابق اور طب کے مطابق صبح کا کھانا پیٹ بھر کر کھانا چاہیے، بہترین ناشتہ کرنا چاہیے، دوپہر کا درمیانہ کھانا چاہیے، اور رات کو تو انتہائی لائٹ کھانا چاہیے۔ کیوں کہ ہم تو ایکٹیو نہیں ہوتے، آگے پیچھے گھوم پھر نہیں ہوتے، کہ اس گھومنے پھرنے سے، واک کرنے سے، آگے پیچھے ہونے سے، وہ موومنٹ سے ہمارا کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ نہ ہونے کے برابر دوپہر کا درمیانہ کھا لیا اور رات کو جی بھر کر کھایا، جو کہ ہمارے معدے پہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے، اس مشینری پہ، اور یہ پراپر کام نہیں کرتا، مختلف ڈیزیز ہو جاتی ہیں،
گیس ٹربل بنتی ہے اور کئی قسم کے پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں جو گیس بنتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ لے لیں تقریباً 25 گرام ہرا پودینہ لے لیں. ہرا پودینہ لے کر اچھی طرح دھو لیں. دھو کر ایک جگ جو ہے تقریباً 2 لیٹر پانی وہ لے کر اس میں بھگو دیں اور اس کے اندر آپ 5 گرام سفید زیرہ وہ ڈال دیں. یہ ڈال دیا آپ نے اور 2 نیبو لیں آپ اسے کاٹ کر اس کا رس اس میں نچوڑ دیں. وہ آپ اس میں پڑا رہنے دیں اور رات کو جو بھگویا ہے وہ صبح اس میں سے 2 گلاس پانی خالی پیٹ پی لیں. اسی طریقے سے دوپہر کو 2 گلاس پی لیں. پھر رات کو 2 گلاس پی لیں. 2 گلاس پانی پئیں اور 2 گلاس تازہ پانی اس کے اندر ڈال دیں. یہ کام آپ نے یعنی یہ پودینہ جو ہے یہ 3 دن تک لگاتار آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ خراب نہیں ہوگا. 3 دن کے بعد آپ پودینے کو پھینک دیں, ہر چیز کو پھینک دیں اور پھر آپ دوبارہ نئے سرے سے پودینہ اس میں ڈال کر 20-25 گرام, اسی طریقے سے 5 گرام زیرہ اور 2 لیمو جو ہے وہ اس کے اندر نچوڑ کر رکھ دیں اور اسی طرح پراپر پیتے رہیں. آپ 5-6 دن پئیں, رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کو گیس ٹربل جو ہے اس سے مکمل پیٹ صاف ہو جائے گا اور گیس بننی ختم ہو جائے گی. لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی واک جو ہے آپ کے جسم کے لیے, آپ کے معدے کے لیے, آپ کے بلڈ پریشر کے لیے, آپ کی شوگر کے لیے انتہائی لازمی ہے. وہ اسے مینٹین کرتے ہیں. یہ بیماریاں نزدیک نہیں آتی. جو لوگ واک کرتے ہیں اور کھانا وقت پہ کھاتے ہیں اور اس ڈاکٹری اور طبی اصول کے مطابق کھاتے ہیں, صبح ناشتہ پیٹ بھر کر کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا نارمل کھاتے ہیں اور رات کا کھانا نہ ہونے کے برابر بہت لائٹ کھاتے ہیں, تو انہیں کسی قسم کی ویسے بھی ٹربل نہیں ہوتی. تو یہ نسخہ استعمال کریں, انشاءاللہ تعالی گیس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو آپ یہ نسخہ دوبارہ مہینے 2 مہینے کے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جب آپ پہلے دن آپ یہ استعمال کریں گے اس سے کھل کر لوز موشن کی طرح یہ اندر صاف ہو جائے گا. پھر آپ کو کوئی ٹربل نہیں ہوگی. یعنی 2 3 4 5 6 دن جو استعمال کریں پھر اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو میرے بھائیوں, یہ جو میرا چینل ہے اسے آپ سبسکرائب کر لیں. جو نئے بھائی آئے ہیں, ایک دفعہ آپ سبسکرائب کر لیں گے تو پھر ضرورت نہیں پڑتی, بیل آئیکن دبا دیں گے تو ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کے پاس بر وقت پہنچ جائے گی. میں سارے نسخے جو ہیں نارمل بتاتا ہوں. یہ سب چیزیں گھر میں ہوتی ہیں. آپ کسی کو تکلیف ہے تو استعمال کریں. آپ کسی اور بیماری کے لیے میرے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے آپ لکھ کر بھیجیں. میں انشاءاللہ اسی کے مطابق اپنا نسخہ جو ہے آپ کو بتاؤں گا, اس بیماری کا علاج بتاؤں گا, پراپر علاج بتاؤں گا. شفا رب العزت کی ذات دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میرے پیارے بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, السلام علیکم. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی پرانے دور کی بیماری جو کچھ عرصہ پہلے ناعلاج تھی اور اس سے لاکھوں بندے ضائع ہوئے. وہ ہے ٹیبریکلوسس, انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں ٹی بی. ٹی بی ٹیبریکلوسس ایک ایسی بیماری ہے جو پھیپھڑوں میں اس کے بیکٹیریا جو ہے حملہ کرتے ہیں. ہڈیوں میں بھی حملہ ان کا ہوتا ہے, گردوں کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. لیکن پھیپھڑوں کی یہ بیماری زیادہ تر ہے. یہ چھوت کی بیماری ہے. یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو سانس کے ذریعے یہ جراثیم جو ہے منتقل ہو جاتے ہیں. اب تو پوری دنیا میں بہت کنٹرول ہو چکی ہے اس میں. ایلوپیتھک کی دوائی جو ہے اس کے مختصر پہلے لانگ کورس ہوتے تھے. کوئی دور ایسا تھا کہ اگر درخت کے ساتھ بھی ٹی بی لے کر ٹیبریکلوسس لے کر
باندھ دیں تو وہ درخت بھی سوکھ جاتا تھا اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے۔ تو اب یہ ابھی بھی اموات دنیا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایک عالمی سروے کے مطابق، کہ اس کی مکمل علاج لوگ نہیں کرواتے۔ انگلش میں اس کا ریڈیوس ہو کر لیٹسٹ جو ہے وہ 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، 3 مہینے کا بھی کورس ہوتا ہے جو شروع کی سٹیج ہوتی ہے، تو اس کی یہ جراثیم جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں جو آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسی دوائی جو جڑی بوٹیوں کی جو ہربل دوائی ہوتی ہے وہ عام آپ استعمال کریں گے، سبزی کے طور پہ استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور سبزی اور فروٹ۔ تو انشاءاللہ تعالی جب کسی کو ٹیوبرکلوسس کے جراثیم ہوں تو وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، مختصر عرصے میں ختم ہو جائیں گے، لانگ پیریڈ نہیں ہوگا، یعنی 90 ڈیز ہوگا، 90 ڈیز میں وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے وہ جراثیم۔ یہ ٹی بی جو ہے وہ اس کا ادھورا علاج چھوڑ دیا جائے، مکمل نہ ہو ایلوپیتھک میں، تو اس کے جراثیم جو ہوتے ہیں، بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی علاج کروا رہے ہوں تو اسے آدھے اس کی ٹریٹمنٹ کر کے نہیں چھوڑے، اس کا آپ ٹیسٹ کروائیں۔ اس کا باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیبارٹری میں، یہ اپنے تھوک کے ذریعے وہ لیتے ہیں۔ اس میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ جس کو ٹی بی ہوتی ہے اسے بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، 10-12 دن کھانسی رہے تو اپنا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ تو اس میں کھانا بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی یہ علامات ہیں، اور بخار ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے لنگز اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ تھوک کے اندر خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے الٹی ہوتی ہے تو اس میں بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھیپھڑے جو ہوتے ہیں، ہم سانس آکسیجن جو ہے پورے جسم کو وہ پھیپھڑے ہی بچاتے ہیں، اگر وہی ڈیمیج ہو جائیں، وہی ختم ہو جائیں تو بندے کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں، آرام سے نوٹ کریں، عام سی چیزیں ہیں۔ تو گاجر اور لوکی ہم وزن لے کر انہیں چھیل کر اچھے طریقے سے ایک بڑا گلاس جو عام پینے والا جو ہوتا ہے، نارمل گلاس جو ہوتا ہے، اس کا جوس نکال لیں۔ جوس نکال کر آپ 1 چمچہ جو ہے پودینے کا رس جو ہے اس کے اندر ڈالیں، اور 2 چمچہ جو ہے سیب کا سرکہ اس کے اندر ملا لیں، اور یہ آپ صبح، اگر ٹی بی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ آخری سٹیج ہے، تو صبح دوپہر شام یہ استعمال کریں 90 دن۔ انشاءاللہ تعالی ٹی بی کے جراثیم مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر ٹی بی ہڈیوں کی بھی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر شروع کا سٹیج ہے تو یہ جوس جو ہے صبح اور شام پئیں 90 ڈیز، یعنی اس میں پابندی تو لازمی کرنی پڑے گی۔ آپ پابندی سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شفا بھی جلدی پائیں گے، اور پھر ٹیوبرکلوسس کے جراثیم آپ کو نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک متعدی بیماری ہے، یہ چھوت کی بیماری ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو ہو جاتے ہیں کہ سانس کے ذریعے منتقل ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ اللہ ہر مریض کو اس بیماری سے بچائے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو ہو گئی ہو تو اس کا علاج یہ والا بہترین قسم کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میرا جو چینل ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جو ناظرین مجھے دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک کی پیج پہ،
انہیں پتہ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بیماریوں کے بارے میں اپنی ویڈیو لوڈ کر چکا ہوں، تو میں ہر دفعہ یہ سوال کرتا رہتا ہوں، کوئی بھی میرا بہن بھائی کسی بھی مرض کے لیے کوئی معلومات لینا چاہ رہا ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، مجھے میسج کریں، یہ اسی ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹس میں مجھے میسج کریں کہ یہ مجھے پرابلم ہے، اسے سالو کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتائیں تو میں فوراً اسے آگاہ کروں گا۔ تو آج میں اس بتانے کے ساتھ ساتھ یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ خون کی کمی جو ہے اسے پورا کرنے کے لیے خوراک کے ذریعے، میڈیسن کوئی نہیں ہے، خوراک اور فروٹ کے ذریعے جو فروٹ ہے اس میں بتاؤں گا۔ میں پہلے بھی اس کے لیے ہیموگلوبین کی کمی کے لیے میں بتا چکا ہوں، تو آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں جن بچوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، ہیموگلوبین کی کمی ہوتی ہے، انہیں خون چڑھوانا پڑتا ہے، تو مسلسل آپ یہ چیزیں دیں گے تو انشاءاللہ تعالی خون کی کمی ان کی پوری ہوگی، خوراک کے ذریعے پوری ہوگی۔ اور اسی طرح مرد ہیں، عورت ہیں، ان میں خون کی کمی ہے تو یہ چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے رب العزت پہ پورا یقین ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کے خون کی کمی پوری ہو جائے گی، ہیموگلوبین کی کمی پوری ہو جائے گی، ریڈ سیلز کی کمی پوری ہو جائے گی، وہ صحت یاب ہو جائیں گے مکمل طور پہ۔ تو یہ خون کی کمی جو ہوتی ہے وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ جگر مکمل طور پہ وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، تو معدہ اگر خراب ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو معدے کے لیے میرے چینل پہ 2-3 قسم کی ویڈیو لوڈ میں نے کی ہوئی ہیں، وہ جا کر معدے کے مریض جو ہے کہ وہ استعمال کریں۔ اور جگر کے لیے اگر فیٹی جگر ہے اس کے لیے میں نے علیحدہ سے ایک ویڈیو لوڈ کی ہوئی ہے۔ تو آج میں صرف اور صرف یہ بتاؤں گا کہ خون کی کمی اور ہیموگلوبین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ خوراک کے ذریعے کن فروٹ سے آپ استعمال کریں گے، کس طرح استعمال کریں گے تو یہ آپ کی خون کی کمی مکمل طور پہ، چاہے بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، تو وہ پوری ہوگی۔ تو وہ اس میں مختلف وٹامنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، کیلشیم ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ریڈ سیلز بھی بناتے ہیں اور بڑی تیزی سے بناتے ہیں اور بڑے بہترین بناتے ہیں کہ کسی مصنوعی طور پہ تو نہیں لیے جاتے یہ۔ تو یہ جو ہوتا ہے پھر وہ خوراک سے وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، ریڈ سیلز بن جاتے ہیں، وائٹ سیلز بھی اس سے ملتے ہیں، توانائی ملتی ہے، بندے کو طاقت آتی ہے۔ تو یہ جو نسخہ ہے بہترین نسخہ ہے، آپ آزما کر دیکھیں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ عام بندے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بچے سے لے کر بڑا بوڑھا عورت جوان یہ سب استعمال کر سکتے ہیں، یہ بڑے ہی فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ نسخہ نوٹ کریں کہ آپ لیں 1 بڑا گلاس دودھ کا لے لیں، اسے رات کو گرم کریں تو اس کے اندر آپ شکر جو ہے نا، شکر جگر کے لیے بہترین چیز ہے، وہ ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہے، شکر 2 چمچ ملا کر گرم کر کے ٹھنڈا کر کے اوپر ملائی، صبح جب آپ اٹھیں گے تو اس کے اوپر ملائی ہوگی وہ اتار دیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا سیب لیں، ایک چقندر چھوٹا سا لیں، ان دونوں کو چھیل لیں، ایک گاجر لیں، اس کو بھی چھیل لیں، چھیل کر آپ گرینڈر کے اندر ڈال دیں اور اسے گرینڈ کر لیں۔ گرینڈ کر کے آپ اس میں دودھ میں ہی، بلکہ آپ اسے گرینڈر میں ڈالیں، وہ رات والا دودھ جو ہے وہ اس میں ڈالیں، اس کے اندر آپ ایک سیب ڈالیں، ایک چقندر ڈالیں اور ایک چھوٹی گاجر ڈالیں، اور اگر اسٹرابری ملتی ہے تو ایک دانہ اسٹرابری کا بھی اس کے اندر ڈال دیں۔ تو ڈال کر اسے گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کر کے آپ وہ چھان لیں، اگر بچوں کو دینا ہے تو اس کے اندر موٹے موٹے رہ جاتے ہیں تو اسے چھان لیں، چھان کر اگر سیزن ہے اس کا انار کا سیزن نہیں ہے، یہ چیزیں تو ہر سیزن میں مل جاتی ہیں، تو اس کے بھی تقریباً آدھا انار جو ہے نا اس کے دانے اس میں ڈال کر اسے بھی گرائنڈ کر لیں۔
یہ 4-5 چیزیں جو ہیں آپ گرائنڈ کر کے 1 مہینے تک استعمال کریں۔ 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خون کی کمی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ جو ہیموگلوبین کی کمی ہے، آپ بلڈ چیک کرائیں گے، ریڈ سیلز کی کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی، آئرن کی کمی پوری ہو جائے گی، کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی لگاتار آپ استعمال کریں گے۔ تو کیلشیم کے لیے بھی میں علیحدہ سے ویڈیو اس پہ لوڈ کی ہوئی ہے، تو یہ میرا نسخہ جو ہے بچوں بڑوں بوڑھوں کو استعمال کروائے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک کامن سی بیماری جو لوز موشن ہو جاتے ہیں، ڈائریا، ڈیسنٹری، یعنی ڈائریا میں بھی اور ڈیسنٹری میں بھی یہ کام آئے گی میڈیسن، یہ دونوں کا دیسی دوا میں بتاؤں گا، ایسی بہترین قسم کی جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور فوراً کنٹرول بھی ہوگا۔ ڈائریا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب معدے کا انفیکشن ہو جائے تو فوراً لوز موشن ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز کھائیں تو وہ رکتی نہیں ہے، وہ پانی کی طرح نکل جاتی ہے پاخانے کے تھرو۔ تو یہ ایک انفیکشن ہوتی ہے، اسے ختم کرنے کے لیے فوراً دوا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسی دوا کی کہ فوراً اسے بریک بھی نہیں لگانی ہے، ایسی دوا جو آہستہ آہستہ کنٹرول کرے۔ تو ڈائریا میں تو یہ ہو جاتا ہے، ری ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، جب لوز موشن لگے تو بندے کو بہت کمزوری ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹری اس میں تو فوراً ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں نمکیات کی کمی پوری کرنے کے لیے۔ جب یہ ڈائریا ہو جائے تو فوراً اس کی ریکوری کے لیے نمک، چینی اور پانی جو ہے ملا کر یہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمکول بھی ملتا ہے، وہی چیز ہوتی ہے جو عام ہم بناتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ نمکیات کی کمی نہ ہو، جو کمزوری ہو وہ فوراً ختم ہو۔ تو اس میں یہ لمبی چوڑی بات کرنے سے پہلے مختصر یہ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جو کوئی بالکل بے ضرر ہے۔ یہ آپ لے لیں دہی، 1 پیالہ دہی کا ہو، اس کے اندر 1 چمچ جو ہے اسبگول کی ملا لیں، اور کچور آپ پہلے کچور لے لیں 10 گرام، ٹھیک ہے جی، اور انار کا چھلکا لے لیں 10 گرام، اور خشخاش لے لیں 10 گرام، اور ان کو اچھی طرح پیس لیں، پیس کر اور اس کے اندر 20 گرام چھلکا ملا لیں، چھلکا ملا کے رکھ لیں۔ جب ڈائریا، ڈیسنٹری ہو تو ایک دہی لیں، دہی کا 1 کپ لیں اور اس میں آپ بڑا چمچہ یہ جو ہے اسبگول اور یہ چیزیں جو ملی ہوئی ہیں اس کے اندر ملا لیں۔ اس کے اندر ملا کر آپ صبح، دوپہر اور شام کھائیں اور کھچڑی کا استعمال کریں۔ آپ 3-4 دن آپ لگاتار اسی طرح استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ڈائریا ہو یا ڈیسنٹری ہو یا مروڑیں پڑ رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس میں خاص خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ کوئی چیز اس دوران سپیسی استعمال نہیں کرنی، کیونکہ معدہ زخمی ہو جاتا ہے ان وائرس کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں کچور جو ہے وہ اینٹی وائرس ہے کہ وہ معدے کے اندر جو آنتوں کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے اسے فوری طور پہ ختم کرتی ہے۔ انار کا چھلکا جو ہے وہ بھی بہت بہترین قسم کا ہے، اس کے لیے جو دست لگتے ہیں ان کو وائرس کو ختم کرنے میں اور آنتوں کو سکون پہنچانے کے لیے، اس کے درد کو ختم کرنے کے لیے خشخاش جو ہے اور دہی مل کر یہ ٹھنڈا کرتے ہیں آنتوں کو، معدے کو۔ تو یہ ان چیزوں کی کمبینیشن ہے، اسے جب آپ استعمال کریں گے 1 بڑا چمچ دہی کے اندر ملا کر
تو انشاءاللہ تعالی انفیکشن ختم ہو جائے گی اور دست بند ہو جائیں گے۔ تو یہی چیز جو ہے نا عام طور پہ جب استعمال کریں گے، ویسے بھی آپ استعمال کریں گے دہی میں، تو یہ اگر آپ کو قبض ہو گئی ہو تو اس کو بھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ آپ کے معدے کو مینٹین رکھتا ہے، وہ جلی جو لیسدار ہوتی ہے وہ دست کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، تو بندے کو اٹن ہوتی ہے، مروڑ پڑتے ہیں اور درد ہوتا ہے، تو یہ سب چیزوں کو کور کرتی ہے۔ یہ درد بھی ختم ہو جاتا ہے، دست بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کے معدے کو تقویت دیتا ہے اور معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے 3 سے 4 دن تک۔ تو یہ میرے بھائیوں میں نے آج ایک معمولی سا نسخہ بتایا ہے، لیکن بڑا کارآمد اور بڑا بہترین ہے۔ تو اس میرے پیج کو اس میرے یوٹیوب چینل کو اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریں، اور پیج پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں۔ کسی بھی مرض کے لیے کوئی پرابلم ہے تو کوئی دوائی تجویز کرانی ہے تو مجھے واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کریں، میں انشاءاللہ آپ کو بہترین نسخہ ایڈوائز کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی بیماری میں روز کوئی نہ کوئی نسخہ بتاتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین طریقہ علاج جو ہے وہ طب میں ہے، یعنی جڑی بوٹیوں سے ہے، اوریجنل ہے، یہ کامیاب بہترین ہے یعنی پوری دنیا میں، لیکن ایلوپیتھک کے مقابلے میں یہ پیچھے کیوں رہ گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایلوپیتھک کی ایک ٹیبلٹ جب ایجاد ہوتی ہے تو پوری دنیا میں، رات کو ایجاد ہوتی ہے، صبح پوری دنیا میں اس کا نام اور کیمیکل جو ہے وہ شائع ہو جاتا ہے اور وہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو حکیم حضرات ہیں جتنے بھی ہیں وہ ایسا کرتے رہے ہیں آج تک۔ لقمان حکیم صاحب جو تھے، حکیم لقمان صاحب، وہ مسلمانوں میں طریقہ علاج جو جڑیوں بوٹیوں سے تھا وہ زمانہ قدیم سے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی حکیم حضرات گزرے ہیں وہ اپنی اولاد کو تو بتا کر جاتے رہے ہیں۔ وہ کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میں تو جدی پوچھتی حکیم ہوں، میرا باپ حکیم تھا، میرا دادا حکیم تھا، تو وہ میں طریقہ علاج وہ اس پہ چل رہا ہوں۔ کسی کو جینیون نسخہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ جو اوریجنل ہوتا ہے، جس سے شفا ملتی ہے، وہ نسخہ دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا تو فانی ہے، ہر بندے نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے اپنے وقت مقررہ پر۔ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی جاندار نے سدا تو اس دنیا پہ نہیں رہنا، اپنی باری کا انتظار کریں گے، اس باری پہ چلے جائیں گے۔ تو وہ نسخہ ہمارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کو جو آپ کے پاس بہترین قیمتی نسخہ ہے وہ کیوں نہیں بتا کر جاتے؟ جب یہ کام شروع اب کچھ حکیم حضرات نے شروع کر دیا ہے، لیکن زیادہ تر ٹی وی پہ، یوٹیوب چینل پہ، پیج پہ زیادہ تر وہ آدھا آدھا نسخہ بتاتے ہیں، اور زیادہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرات جو بھی کسی بھی تکلیف کے لیے ہماری کلینک پہ آئے اور ہم اس نسخے سے علاج کریں جو بہترین نسخہ ہے، یا کمبینیشن اچھی ہے، یا آزمایا ہوا ہے، آزمودہ ہے، بڑا کارآمد ہے، سستی چیزیں ہیں، تو وہ نہیں بتاتے۔ لیکن میں اس کے برعکس جو میرا نالج ہے، جو میں نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، 40 سال کا تجربہ ہے، تو اس میں جو نسخہ بتاتا ہوں، چاہے وہ یوٹیوب چینل پہ ہو، چاہے وہ پیج پہ ہو، فیس بک کے پیج پہ ہو،
تو میں جینین بتاتا ہوں جو میرا نالج ہے، میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا ہوں. کیوں؟ جہاں سے مرضی ہے جا کر وہ نسخہ لیں، آزمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ شفا پائیں گے. اور اسی طرح یہ طب آگے بڑھے گی جب تمام حضرات، جتنے بھی میرے بھائی حکیم حضرات ہیں جو حکمت کرتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ ایک لوکل ایریے میں رہتے ہیں تو وہاں کے لوگ ہی آپ سے کنسلٹ کر کے نسخہ لیں گے. جب آپ یوٹیوب چینل پہ یا پیج پہ، فیس بک کے پیج پہ آپ ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں گے، ایک تو آپ کا وہ نسخہ زیادہ سے زیادہ بندے استعمال کریں گے، پوری دنیا میں استعمال کریں گے. آج کل تو یہ جو لینگویج ہے کہ میں اگر اردو میں بات کر رہا ہوں تو یوٹیوب پہ جائیں، جس مرضی یا لینگویج میں انسٹال کر کے آپ وہ بات سن سکتے ہیں. وہ نسخہ اس بیماری کے لیے کیا نسخہ ہے، اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، جو مرضی ہے لینگویج وہ انسٹال کرے، اس پہ جا کر آپ سن سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ کتنی بندے اس سے فائدہ اٹھائیں. برائے مہربانی میرے اپنے حکیم بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا جینیون نسخہ بتایا کریں. میں الحمدللہ جینیون نسخہ بتاتا ہوں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا ہوں، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے نالج کے مطابق. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. تو آج میرا موضوع یہی تھا کہ طب نے ترقی کیوں نہیں کی. تو اسی موضوع پہ مختصر سی میں نے بات کی ہے. کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. میرے بھائیوں بہنوں، یہ میرا جو چینل ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ میری آواز پہنچ سکے. یہ میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہی تو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. تو اسے لائک بھی کریں، اگر پسند آتی ہے تو، زبردستی نہیں ہے. اور شیئر بھی کریں، اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.